बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान पाकिस्तान टीवी के सामईन व नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन कराम, मेरे ये दो बेटे मोहम्मद अवैस, मोहम्मद वलीद और भाई अमजद इकबाल, हम साथ वाले गांव में जा रहे हैं। वहाँ पर मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल मनाई जा रही है और वहाँ पर स्पेशल खिताब पीर मोहम्मद हसनैन शाह नक्शबंदी, आज उनका स्पेशल खिताब है। तो आपको वो जाकर खिताब भी सुनाते हैं और वहाँ का आपको पूरा विज़िट भी करवाते हैं। तो हमारे साथ रहिए, आइए तो चलते हैं। लिअहलिही वस्सलातु लिअहलिहा अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलाम। मेरे साईं दरूद ऐसे पढ़ें पता चले आप हजूर के ग़ुलाम बैठे हैं। बाबा से बुलंद पढ़िए। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मुझ पे भी चश्मे करम ए मेरे आका करना। कहा क्या जा रहा है? लफ्ज़ तोलिए, परखिए, मन में जगह दीजिए। क्या कहा जा रहा है? पीर साहब क्या कहते हैं? किसकी दरबार पर, किसकी दहलीज पे और किसकी चौखट पे, किसके आस्थाने पे और किसकी बैठक पे खड़े होकर ये बात की जा रही है? किसको कहा जा रहा है? सोचिए तो सही। कहा जा रहा है मुझ पे भी चश्मे करम ए मेरे आका करना। हक तो मेरा भी है, तुझसे रहमत का तकाजा करना। या रसूल अल्लाह, मेरी तरफ भी अपनी निगाहों से निगाहें मिलाएं। या रसूल अल्लाह, मैं भी गुलाम हूँ, बदकार हूँ, स्याहकार हूँ, खताकार हूँ, फनाहकार हूँ, चे जाए गंदा हूँ, मंदा हूँ, बेचज्जा हूँ, बेकज्जा हूँ, बेलज्जा हूँ, पर तेरा तो हूँ ना। ये कहा क्या जा रहा है? ये असल में ये कहा जा रहा है कि सर तूर हो, सर हश्र हो, हमें इंतज़ार कबूल है। वो कभी मिलें, वो कहीं मिलें, वो कभी सही, वो कहीं सही, और उन्हें देखने की जो लौ लगी नसीर तो देख लेंगे हम। वो हज़ार आँख से दूर हो, वो हज़ार पर्दा नशी सही। पीर साहब क्या कहते हैं? गौर कीजिए। पीर साहब कहते हैं मुझ पे भी, मुझ पे भी चश्मे करम ए मेरे आका करना। हक तो मेरा भी है, तुझसे रहमत का तकाजा करना। आगे अपना लेवल पेश किया जा रहा है, औकात पेश की जा रही है। इंसान का जो हुजम होता है, उसका जो ज़र्फ़ होता है, जो उसकी इल्मी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, जो ज़ाती उसका ज़र्फ़ औकात होती है। इंसान जितना अपनी ज़ात को खुद पहचानता है कोई नहीं जानता। बंदा लोगों के सामने जितने अच्छे कपड़े पहन के बैठा हो, जुब्बा हो, दस्तार हो, गुफ्तार हो, लेकिन बंदा लोगों के सामने तो अच्छा बन के बैठा होता है, लेकिन इंसान को अपनी औकात का खुद ही सही पता होता है कि मैं क्या चीज़ हूँ, मेरी क्या औकात है, मैं क्या हूँ। पीर साहब क्या फरमाते हैं? गौर कीजिएगा। पीर साहब कहते हैं मैं के ज़र्रा हूँ, मैं के ज़र्रा हूँ। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ज़र्रे को देखा है, रेत के ज़र्रे को, आपने अपनी आँखों से टटोलना चाहें
کہ ریت کے ذرے کا حجم کتنا ہے، اس کا وزن کتنا ہے، اس کی طاقت کتنی ہے، اس کی ہیبت کتنی ہے، اس کی اوقات کتنی ہے، اس کا قد کتنا ہے، آپ کبھی بھی اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ پائیں گے۔ آپ کو دیکھنے کے لیے ایک مائکروسکوپ رکھنا پڑے گا، آپ اس کے سامنے دیکھیں گے، وہ آپ کی آنکھ کو دکھائے گا اس کا حجم کتنا ہے، اس کا وزن کتنا ہے، اس کی طاقت کتنی ہے، اس کی ہیبت کتنی ہے، تو آپ اس کے مدد سے دیکھ پائیں گے۔ پیر صاحب کہتے ہیں میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا بخش دے، میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا بخش دے، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا۔ آگے پیر صاحب کیا کہتے ہیں؟ پیر صاحب کہتے ہیں تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، چھوڑ دیں بیٹھ جائیں، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، سارے سنگی بیٹھ جاؤ، منانا نعرہ لا چھوڑ دی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ علاقے میں کوئی وڈیرا ہوگا، کوئی نواب ہوگا، کوئی ذمہ دار بڑا ہوگا، کوئی چیئرمین ہوگا، کوئی نمبردار ہوگا، وہ ہر کسی کو نہیں ملے گا بھائی، وہ اس کو ملے گا جس پہ اس کا من بھائے گا، جس پہ اس کا من تسلی کرے گا، یار یہ میرا اپنا ہے، میں اسے نواز دوں، یہ میرے پاس بیٹھے۔ لیکن رسول اللہ کی دہلیز کیا ہے، حضور کا دربار کیا ہے؟ یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ جھلا ہے، یہ مستانہ ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ جاننے والا ہے، یہ نہیں جاننے والا، یہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے ایک انسان۔ میرے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک شخص کی میت گزر رہی تھی، حضور کھڑے ہو گئے، صحابی میں سے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو کافر ہے، آپ اس کے لیے کھڑے ہو گئے؟ حضور آپ نے اس کو پروٹوکول دیا ہے، نہ یہ مواحد ہے، نہ یہ رب کی وحدت کو جاننے والا ہے، نہ تیری رسالت کو ماننے والا ہے، نہ نماز کو پڑھنے والا ہے، نہ جبین نیاز کو جھکانے والا ہے، نہ قرآن کو جاننے والا ہے، نہ اللہ کے حکم کو ماننے والا ہے، اس کی ساری زندگی تیرے اور تیرے خدا کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے گزر گئی، تو اس کے لیے کھڑا ہو گیا؟ میرے آقا نے فرمایا میں اس کے لیے نہیں کھڑا ہوا، میں انسانیت کے رشتے کے لیے کھڑا ہوا۔ ہائے ہائے ہائے، وہ کیا شاعر کہتے ہیں، پیر صاحب کہتے ہیں تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے۔ تقریر آگے ہے، میں آپ کو صرف شعر و شاعری تھوڑی سمجھا کے اپنی تقریر پہ آنا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ ہر آدمی کو نہیں ملتا، بندہ صرف اسے ملتا ہے جس کے ساتھ اس کی من کی لو لگی ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، حضرات مجلس مدینہ منورہ ہے، وہاں میں ایک عورت رہتی ہے، لوگ اسے دیوانہ، پروانہ، جھلی، مستانی کہتا ہے، کوئی اس کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے۔ اس نے ایک دن اپنے من سے پوچھا، اپنے ضمیر سے پوچھا، اپنے عشق کے مفتی سے فتویٰ لیا، یار نہ کوئی سنتا ہے، نہ کوئی سناتا ہے، نہ کوئی بیٹھتا ہے، نہ کوئی بٹھاتا ہے، آج کسی ایسی بیٹھک پہ جاتی ہوں، وہ کسی نے کہا نا کہ میں آج محبوب کے دربار پہ جاتی ہوں جس کی شان یہ ہے، خلق ادین مہلئی دنیا، خلق ادین مہلئی دنیا، کوئی ورلئی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی مینو کدرے نظر نہ آوے۔ اس نے سوچا آج میں حضور کے دربار پہ جاتی ہوں، سرکار سے بات چیت کرتی ہوں، اٹھی دربار رسالت میں گئی، حضور اپنے غلاموں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور غلاموں میں بیٹھے کیسے ہوتے تھے؟ یہ بھی پیر صاحب نقشہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں چاند کی طرح، چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، تیرا حلقہ اصحاب میں یوں بیٹھا کرنا۔ اور خواجہ صاحب فرماتے ہیں وستے ہاسے تے وستے ناسے، تیری جھوک دے آسے پاسے، اوے سن دے ہاسے مٹھیاں گالی سنا یار سڑیندہ ہاسے۔ میرے آقا کو جب اس نے دور سے دیکھا کہنے لگی یا محمد آ، حضور نے جو کیبنٹ تھی اس کو بروک کیا، سرکار کی جو مجلس تھی، حضور کے ساتھ جو گفت و شنید کی باتیں چل رہی تھی، سرکار جو آپس میں صحابہ کے ساتھ گپ شپ لگا رہے تھے، نینوں سے نین ملے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنکھیں ملی ہوئی تھی، گفت و شنید ہو رہی تھی، بات چیت چل رہی تھی، جب اس نے میرے آقا کو دور سے کہا یا محمد میری بات سنیں، حضور اٹھے اس مائی کی طرف چلے گئے۔ اس مائی نے اپنی من کی جو گٹھڑی باندھی ہوئی تھی
آرزوؤں کی اس نے ایک ایک کر کے کھولنا شروع کی. اس نے کہا یا رسول اللہ اے بھی دکھن اے بھی دکھن اے بھی دکھن اے بھی. تو اس سے سارے دکھ سناونے شروع کی تھے نا. صحابہ نیڑے کھلوتے ہیں انہاں دے دل خیال آیا بھئی یار یہ تو جھلی ہے, یہ تو دیوانی ہے, پستانی ہے, پروانی ہے. لوگ اس نو کملا دن تیس رسول اللہ نے ہیڈیاں گلہ کرنیاں. من میں بار بار یہ خیال آئے یار حضور کو عرض کرتے ہیں محبوب آپ نے جوتے بھی نہیں پہنے, گرمی بھی ہے, بس کریں بس کریں. بار بار یہ دل کہتا, لیکن اندر کی جو ادب تھا, اقبال نے کہا ادب گاہے زیر آسماں ازرش نازک تر نفس کم کردت می آیت جنید و با یزید آجا. ارے صحابہ بات نہیں کر سکتے تھے, کیوں؟ کیونکہ لے سانس بھی آہستہ کے درگاہ نبی ہے. صحابہ کھڑے تھے چپ کر کے اور یوں ہاتھ باندھ کے بار بار عرض کرتے تھے توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں, تیرے نام تو مفت بکاندڑیاں, تیرے باندیاں دی میں تباندڑیاں, ہم درد کتیاں نال ادب. صحابہ کو کافی دیر بیت گئی. اس مائی نے ساری باتیں سنا سنا کر تھک گئی نا. اس نے عرض کی, اس نے کہا سونا یہاں مدینے میں کوئی میری بات نہیں سنتا. کوئی جھلی کہتا ہے, کوئی پروانی کہتا ہے, کوئی دیوانی کہتا ہے, کوئی مستانی کہتا ہے, کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے. میرے آقا نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی محمد تو سنتا ہے. فرمایا جب بھی تیرا خیال آئے, جب بھی تیرا خیال آئے تو رسول اللہ کی دہلیز پہ آ جا. وہ کسی نے شاعر نے, پیر صاحب نے کہا تھا نا, خزانے جب اشک بہائے اپنی قسمت پر, خزانے جب اشک بہائے اپنی قسمت پر تو مصطفیٰ نے کہا جا تجھے بہار کیا. وہ کج کلا تو اپنوں کے دل نہ جیت پائے, وہ کج کلا تو اپنوں کے دل نہ جیت پائے. مصطفیٰ نے کیا کیا؟ اس نے کہا تیرے خلوص نے دشمن کا دل بھی شکار کیا. میرے آقا کی شان کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کرنا. آگے سنیے پیر صاحب کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ تیرا کام ہے. کیا جی؟ یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم, ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا. اور پھر آخر میں جو شعر پیر صاحب نے فرمایا ہے, اس کے بعد قرآن کی آیت پہ آنا چاہتا ہوں. پیر صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑی گئی. ہائے ہائے, کون قیامت کے دن حضور کی نگاہ کے بغیر جنت میں جائے گا؟ اقبال تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تم بھی تو عالم ہو, فاضل ہو, تم نے بھی تو حضور کی بارگاہ میں عشق رسالت کا اور حضور کی غلامی کا جام پیا ہے. تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ اقبال نے کہا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز معشر از رہائے من پذیر, گر حسابن رات و بینی ناگزیر, از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے اور محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. پیر صاحب کہتے ہیں مجھ پہ معشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. ارے کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. اب ایک دفعہ باواز بلند روشی پڑھیے الصلاۃ والسلام. رسول فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ. سارے پڑھو محمد الرسول اللہ. اس کا مطلب ہے محمد اللہ کے رسول. کیا محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اپنی ذات کا فیض حضور کو عطا فرمایا, اسی طرح اپنے نام کا بھی فیض عطا فرمایا. آج ہم اسی ٹاپک پہ گفتگو کریں گے اور تقریر کو وائنڈ اپ کریں گے. اللہ نے جیسے اپنی ذات کا فیض جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو عطا فرمایا, ایسے ہی اللہ نے اپنے نام کا بھی فیض عطا فرمایا. اب غور کیجئے, سنیے تقریر کو. اب سب کہیے اللہ. سب کہیے اللہ. آپ نے جب اللہ کہا, لکھنے والا جب محرر رائٹر قلمدان اپنے قلم سے کسی نام کو لکھتا ہے تو حرفوں کو تولتا ہے, اس کو سنوارتا ہے, اس کے حرف گنتا ہے کتنے ہیں. اب دیکھیے اب نام ہے اللہ. اب اللہ کے حرف دیکھے جائیں تو اللہ کے حرف ہیں 4. اب محمد کو لکھیں ذرا.
محمد کے بھی حرف 4 ہیں. کتنے ہیں؟ اللہ کے حرف بھی 4، محمد کے بھی حرف 4. اب جب اللہ لکھ لیا آپ نے، اب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ اس کے پڑھنے میں 2 حرفوں کا تکرار پائیں گے کہ لام کو اللہ نے 2 مرتبہ استعمال فرمایا. اللہ کے لفظ میں، اللہ کے نام میں 2 دفعہ لام کا حرف آیا. اللہ نے فرمایا اگر میرے نام میں 2 دفعہ ایک ہی حرف کا تکرار ہے تو بھی تو میرا یار ہے، تو بھی تو میرا محبوب ہے، تو بھی تو میرا منٹھار ہے. اب دیکھیے محمد میں بھی 2 حرفوں کا تکرار ہے، میم کا. اب آپ بولیے اللہ، آپ کا منہ کھل گیا. اب بولیے محمد، آپ کے لبوں نے 2 مرتبہ بوسا لیا. حضرات مجلس، یار یہ کیا بات ہے؟ اللہ کا نام کہے تو منہ کھل جائے، یار کا نام لے تو لب 2 دفعہ آپس میں ملاپ کرے. وجہ کیا ہے؟ اللہ صحیح جانتے تھے، ان اللہ علیم حکیم. اللہ صحیح جانتے تھے کہ ایک مخلوق ایسے آئے گی، وہ کہے گی یار کا نام نہیں چومنا، محبوب کے نام پہ بوسہ نہیں دینا. اللہ نے فرمایا میرے حصے کا بوسہ بھی میں نے اپنے یار کے حصے میں رکھ دیا. اب آپ دیکھیے، اب لفظ اللہ میں زیر نہیں ہے. زیر کا مطلب ہے نیچا کرنا، جھکاؤ دینا، پس کرنا، کسی کی سیلف ریسپیکٹ کو، عزت نفس کو مجروح کرنا. اللہ نے فرمایا اگر میرے نام میں زیر نہیں ہے نا تو بھی تو میرا یار ہے، تو بھی تو میرا محبوب ہے. اگر میرے نام میں بھی زیر کوئی نہیں، محبوبہ تیرے نام چی زیر کوئی نہیں. اب دیکھیں لفظ اللہ میں نقطہ نہیں ہے، لفظ اللہ میں نقطہ نہیں ہے، لفظ محمد میں بھی نقطہ نہیں ہے. اب جو نقطے ڈھونڈتا پھرتا رہے. ہمارا تو دستور ہی یہی ہے کہ ڈٹھے ورق قرآن دے کھول سارے، ڈٹھے ورق قرآن دے کھول سارے. نہیں تیری شان جا کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا جڑا کرے مقابلہ. عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے. لیندر رات دنوں یا شور ڈٹھا، اللہ والے گل مکا چھڈی تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا. حضرات مجلس آگے آئیں. اہل علم لوگوں کی اگر کلاس موجود ہے، اگر اہل علم لوگ کافی بیٹھے ہوں گے آپ میں سے، جو علم کی دنیا کو شناسائی رکھنے والے ہیں، علماء بھی موجود ہوں گے. آپ نے علماء سے کئی باتیں سنی ہوں گی. آپ میں سے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو پڑھنے لکھنے والے بچے ہیں، جو قواعد کو، گرامر کو جاننے والے لوگ ہیں، آپ جب اسکول میں جاتے ہیں تو آپ کو استاد بتاتا ہے کہ 2 قسموں کے لفظ ہیں، 2 ٹائپ آف ورڈ. حرف دی لفظ دیاں 2 قسمیں، کتنیاں؟ یا وہ بے معنی ہوتا ہے یا وہ بامعنی ہوتا ہے. بامعنی وہ ہوتا ہے جس کی کوئی نہ کوئی میننگز ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس کے بعد اس کا نام سے کوئی نہ کوئی مقصد حاصل ہوتا ہے. اور بے معنی وہ ہوتا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ بے معنی ہوتا ہے. 2 چیزیں ہیں، ایک بامعنی ہے ایک بے معنی. کائنات میں آپ جتنے بھی حروف دیکھ لیں، اگر ان میں سے ان کے لفظ میں سے ایک حرف جدا کر دیں وہ بے معنی بن جائے گا. لیکن اللہ نے اپنے یار کا نام اور اپنے نام کو کیسا جدا رکھا دنیا سے. اگر آپ لفظ اللہ میں سے ایک حرف الف نکال دیں، کیا نکال دیں؟ تو پیچھے بچ جائے گا للہ. کیا بچ جائے گا؟ للہ سے مراد کیا ہے؟ اس کے لیے. حضور دا فرمان ہے من حب للہ، میں خیال اردو ہی نہیں پنجابی توڑنے تقریر کرا ہے نا جی، پنجابی. حضور دا فرمان ہے من حب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان. حضور فرمایا جس بندے پیار کیتا اللہ واسطے، پیار کیتا دشمنی رکھی اللہ واسطے، فرمایا اللہ سائیں دا ایمان کامل بنا دیتا. حضرات مجلس اللہ واسطے کے بعض اوقات لوگ خرچہ کریں دیں لوگوں نے بکھاؤن واسطے، نماز پڑھ دیں لوگوں نے بکھاؤن واسطے، حج کریں دیں قبر دی پھٹی تے گھر دے نا دی پھٹی تے حاجی لکھاؤن واسطے. لیکن بعض اوقات لوگ کون ہوندے جڑے صرف یار دی مرضی نو دے. حضرات مجلس حضرت مالک بن دینار دا ایک واقعہ میرے ذہن وچ آ گیا. حضرت مالک بن دینار گئے حج تے، آپ نے اتنے ایک بندے نے ویکھیا وہ اتنا دبلا پتلا نحیف انسان ہے کہ وہ جڑا ڈھڈ آئی نا وہ کن نہ لگا ہوا ہے. ساڑھے استاد ہیں شیخ الحدیث صاحب علامہ عبدالرزاق صدیقی صاحب، آپ فرمائیں میں اپنی زندگی 2 بندے ایسے ویکھیں جنہاں دا پیٹ اپنی کمر دے نال لگا ہوا ہے.
تو ایسا پوچھا حضور کیڑے؟ آپ فرمائیں ایک پیر مقصود علی شاہ کوٹ گلے شریف والے انہوں نے میں ویکھیا، اور فرمائیں کہ دوسری ہستی جڑی میں ویکھیا ہی نا او میں اپنی نگاہ دے نال جس دوسری ہستی نے ویکھیا ہی فرمائیں حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ، فرمائیں انہاں لوگاں دے پیٹ جڑے ہیں او کمر نہ لگے ہیں، اے اللہ دے نال اتنا قرب نہ پایا، اتنی محبت کی تھی۔ پر حضرت مالک بن دینار فرمائیں کہ جس ٹائم میں گیا حج تے میں اتھے ایک بندے نے ویکھیا او دا جسم جھکو ہے، او دے ہڈیاں مک کوئی نہیں، خون کوئی نہیں، بالکل جھکو ہے جسم میں۔ میں کہا یار اتنا نحیف کمزور آدمی، بھئی تم کہاں سے آئے ہو؟ اس معرفت دی گل کر رہی تھی، اس کہ اس سے درو آیا، اس کہ کدے پہ وہنا، اس کہ اس سے الوہنا پہ آن۔ حضرت مالک بن دینار پہ فرمامن میرے دل خیال آیا اے بندہ واقعی اللہ دی معرفت دا طالب آدمی، اور میں نے اگلے دیاڑے سے عرفات اچ گئے اسے سارے بندے پہ آکھن لبیک اللہم لبیک، وہ چپ کر کے کھلوتا ہوئے۔ میں اس تو پوچھا یہاں سب لوگ اپنے پریزنٹیشنز پیش کر رہے ہیں، سبھی لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ہم ایبسنٹ ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، تم کیوں اپنے آپ کو ایبسنٹ کر رہے ہو، غیر حاضر کیوں کر رہے ہو؟ یہاں تو سب پریزنٹ ہیں، تم کیوں چپ ہو؟ اس کہ سارے آدھے پہ نسا حاضر ہیں، تو کیوں غیر حاضری پہ لوینا ہے؟ اس کہ میں یار دی منشا ویدہ پہ ہاں، جے میں آکھا سونا میں حاضر ہاں تو آکے تو غیر حاضر ہے۔ موڑ اگلے دیہاڑے لوگ جس ٹائم جمرات تے کنکری ماری لوگ احرام کھولن تو پہلے قربانی پہ کرن تو وہ چپ کر کے بیٹھا ہوئے تے دل پہ آکے سونا تے شیر پہ پڑے اور میریاں بے وس کوکاں دھاڑاں تے نو کیتا غور خیال سجن ساڑے دل وچ لکھ لکھ آسا ہن کدی آبا سو ساڑے نال سجن توڑی جتیاں وچ لتڑی جا پئی، توڑی جتیاں وچ لتڑی جا پئی، ایک نظر کرم دی بھال سجن تیرے کتیاں دی پر کتڑیاں ایک نظر کرم دی بھال۔ حضرات مجلس اس نے کہا بھئی تم کیوں چپ ہو؟ اس نے کہا یہ لوگ سب اپنی حج کی ادائیگی کے لیے جانور کوئی نہ کوئی پہاڑو ڈنگر دینے پہ قربانی نو ادائیگی واسطے، میں نہ سونا تو میری جان دی قربانی لے لے۔ آدن علماء لکھ دیں کہ اٹھائیں اس دی روح کفر سے انسری تو جدا ہو گئی، مر گیا۔ اور شاعر ہے نا سردار اور دا مزہ سردار مرن دا تد آندہ جد میت یار دے بوئے ہوتے پئی ہوتے۔ کہتے ہیں میں نے طواف زیارہ کیا، واپس منہ میں آیا، میں نے خواب دیکھا اس شخص نے بڑے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے، سوٹڈ بوٹڈ، چہرہ بڑا خوبصورت ہے۔ میں نے کہا یہ تو وہی شخص ہے، منہ میں تھا تو کمر جھکی ہوئی تھی، منہ میں خون نہیں تھا، اس کے ہڈیوں میں گودا نہیں تھا۔ یار تم اتنے خوبصورت، کیا ویل ڈریس ہے، کیا پرسنالٹی ہے، کیا وجاہت ہے، کیا تمہارے پاس خوبصورت لب و لبادہ، یار کیا بات ہے، اللہ نے کیا معاملات کیے؟ وہ تو وہ بارگاہ تھی عمر بندے دی ایویں گلدی جی میں پانی وچ پتاسا ہو تے صاحب تیتھو لیکھا گنسن رتی گھٹ نماسا ہو۔ اس نے کہا یار یہ کیا بات ہے، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملات کیے ہیں؟ اس نے کہا کیا بتاؤں، اللہ نے مجھے بدر کے شہداء والے رتبہ عطا فرما دیا۔ اس نے کہا وہاں تو تلواریں چلیں، نیزے چلے، وہاں تیر چلے، لوگ مرے، خون گرا، لوگ زمین بوس ہوئے، یار تمہیں اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ اس نے کہا وہ کافر کی تلوار سے مرے تھے، میں رب رحمان کی عشق کی تلوار سے مرا ہوں۔ اقبال نے کہا شہید عشق نبی ہوں، شمع جلے گی میری قبر پر، فرشتے خود اٹھا اٹھا کے لائیں گے خورشید جلا جلا کر۔ اور پھر اقبال نے ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا جو للہیت میں مر جاتے ہیں۔ اقبال ان لوگوں کے بارے کیا کیا؟ اقبال آکھا ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ۔ ہائے ہائے ہائے، اقبال کے فرمایا جڑا عشق رسالت دی شمع روشن کر کے الوہیت وحدانیت اور مواحد ہو کے کائنات اندر حضور دے غلام بن کے مردن فرمائندن اے او لوگن ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، خون کی قیمت ہے بڑھ کر جن کی اہل حرم والوں سے۔ حضرات مجلس اگاں ہو ہکے للہ لام کٹ دو وات مڑ بچویندہ لہو، لہو دا مطلب ہی اسے واسطے۔ ادھر میں نے ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھیڑا بکریاں رکھی ہیں تو بھیڑا بکریاں ود گئی ہیڑیاں ودیاں کے ریوڑ دے ریوڑ بن گئے۔ ہون چونکہ بینکاں دے دور آ گئے، لوگوں کو پیسے آن بینک وچ رکھا دے دیں، اس ٹائم تے بندے دی مال و دولت دا پتہ آج تو 20 30 40 سال 50 سال پہلے اس تو ہی پتہ لگ جائے ہیڈا جی ہیڈا رقبہ، ہیڈا جناب گاں مجھیاں بھیڑا بکریاں۔ اس نے حضرت جناب جبرائیل نے دیکھا نا کہ ایڈی بھیڑا بکریاں ود گیاں،
اس اللہ سائیں دے بارگاہ چاہتا کہ یا اللہ یہ ابراہیم کو تو نے خلیل بنایا ہے، ہاں یہ خلیل ہے، اس نے کہا یا اللہ کیویں دا تیرا یار ہے، تیرا یار بھی ہے دنیا دار بھی ہے، یا اللہ کیویں دا تیرا یار ہے، یہ تیرا یار بھی ہے دنیا دار بھی ہے۔ اللہ فرمایا تو اس گل نو نہیں جاننا، میں جاننا میرا خلیل کیش ہے۔ اس نے کہا یا اللہ میں چیک کراں، اللہ خود بھی تے چیک کرتا ہے نا، آزمائندا ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ صحیح تے بھوک تس خوف تو پریشانیاں تو تکلیفوں تو آزمائندا ہے، تو جبریل آ کے سونا میں ویکھاں، اللہ فرمایا من دیکھ۔ جبریل علیہ السلام نے نا بشریت دا روپ دھارا، ذمہ تے آ گئے، بڑے سونی آواز نال انہوں نے آکھے اللہ، کیا سنیا؟ اللہ۔ حضرت امیر خسرو نے جس ٹائم تانا دیتا نا بھی جیسا تیرے پیر نو حضور دی بارگاہ نہیں ویکھیا تھا، امیر خسرو آکے چل میں نہیں لے ون اس پیر نو، تو انہاں آکے نمی دانم چے منزل بود شب جائی کے من بودم، بہر سورک سے بسم البود شب جائی کے من بودم۔ اس جس ٹائم اللہ دا نام چاہے نا تو بہر سورک سے بسم البود شب جائی کے من بودم، انہاں ہر پاسے رکھ سے بسم اللہ ویکھیا اور اللہ دا نام سنیا تے محبوب دی تڑپ دے اندر زمین تے ڈھے گئے، فرمایا ایڈا سونا نام کس چاہیا، میرے یار دا نام کس چاہیا؟ تو سیدنا جبریل امین حاضر ہو گئے بندے دی شکل اختیار کر کے، انہوں نے آکھا میں چاہیا، تو حضرت سیدنا ابراہیم آکھا یار ہک میری یار دا نام ماں وات سنا۔ اس آج دے دور تے جڑے مولوی تے پیران دا ریٹ ہے اس دے مطابق اس آکھا ایڈا سوکھا کو نہ سنے سا، کچھ دو گے پھر لو گے، اس آکھا کچھ دے سے مڑ سنے سا، اس آکھا اچھا کے لے نہیں، اس آکھا آدھ ماں دے چا تا سنے سا وات، اس آکھا ہاں آدھ لے سنا، اس عد لیا اس وقت آکے اللہ، سارے آکو اللہ دا نام جس ٹائم چاہیا نا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وقت اسے کیف و مستی دے اندر چلے گئے، وقت اسے یار دے نام گم ہو گئے، مڑ وقت دوبارہ جس ٹائم آپ دی آنکھ کھلی، آپ فرمایا وقت سنا، اس آکے آدھ وقت دے منا پوسی، آپ نے آدھ وقت دے چھوڑیا، مڑ جس ٹائم آوات اسے کیفیت چلے گئے، وقت کیفیت واپس ہے، فرمایا ہون سنا، اس نے کہا ہون تو تیری بھیڑا بکریاں کوئی نہیں رہی ہیں، کس تو رہ سے؟ اس نے کہا یار تین بھیڑا چراون واسطے ایک بندہ چاہی دا اسی، میں سارا دن تیری بھیڑا چرا سا، شامی میں نے یار دا نہ سنا چھوڑے، ہائے ہائے ہائے۔ تب میرے دوستو اگر لام وقت کر دیو تو پچھے رہے میں نا ہو کے بچ میں نا ہو دا مطلب کہ ایک شاعر شعر آدھا ہے ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ صنم میں کچھ ہے، مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ حرم میں کچھ ہے، یہ دونوں غلط ہیں اپنی کج فہمی میں، اصل حقیقت یہ ہے کہ بس تو ہی تو بس تو ہی تو۔ اب اللہ آپ نے سمجھ لیا، اب آگے آئیں، اب آپ سمجھیں لفظ محمد کو، اور بول پو وہ کس کو سمجھ رہے ہیں؟ محمد، سارے بولو نا، اے لفظ آج تقریر پکا کے جاؤ علی تاکہ توڑے دل سے تقریر یاد ہو بنے اور تو ساں آدھے رہو محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد کو احمد نال ملیندے گزر گئی، تے خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے۔ حضرات مجلس غور سے سنیے گا، اب آپ نے محمد کو یاد کرنا ہے، اگر لفظ محمد میں سے لفظ میم کو، حرف میم کو نکالیں تو پیچھے رہ جاتا ہے حمد، کیا بچ جاتا ہے؟ حمد مطلب کہ انٹروڈکٹ کروانا، تعریف، توصیف، مدحت، کسی کی شان کی شناسائی کرنا، کسی کی شان کو جاننا، پہچاننا، پرکھنا، یہ ہے حمد، تعریف، توصیف، مدحت۔ کسی دی بندہ کو آکے نا غلام رسول کنین جی بڑے اچھے متشرعین، بڑے نمازین، حضور دے غلامین، اس سے جو ہے نا یہ تعریف ہے۔ اب حضور دے نا چو میم کڈو تو پیچھے کہہ رہے ہیں نا حمد، کہہ رہے ہیں نا اچھا حمد اور محمد نو سمجھو، حمد دا مطلب ہے تعریف، کیا مطلب ہے؟ اور محمد دا مطلب بھی تعریف ہے، لیکن دونوں دی تعریف فرق ہے، ہم صرف تعریف ہے اور محمد کے الذی یحمد حمدا بعد حمدا علیہ او کرۃ بعد کرۃ او مرۃ بعد مرۃ، فرمایا رب دی صرف تعریف ہے، یار دی او تعریف ہے جیدہ کوئی حد بننا ہی کوئی نہیں۔ یا اللہ تسا خالق ہو، محمد مخلوق ہی چوئے، لیکن ایک گل ہے کہ تاری صرف تعریف
اور جس نے تو خود بنایا ہے وہ دی بہوں تعریف فرمایا وجہ ہے کدی رب دی حمد نہ مک دی ہے ختم ہوندی نہ نات حضور دی ہے انہوں اے جانے انہوں او جانے اتھے پہنچنا عقل شعور دی ہے فرمایا ایک گلے کہ یار دی اتنی تعریف اور اللہ دی صرف تعریف فرمایا اللہ دی تعریف مخلوق کرنا لی مخلوق کے چاہے چرندن پرندن درندن حیوان انسان شجر ملائک حجر نبی رسول غوث کتب کلندر ابدال جانن والا نہیں جانن والا جڑا او تعریف کرنا ہے وہ مخلوق ہے اور مخلوق دا عمل ناقص ہے اس دی تعریف ناقص ہے لیکن محبوب دی کون تعریف کردہ پہ فرمایا محبوب دی تعریف مخلوق بھی کردہ اور خالق خود بھی کردہ حضرات مجلس اگر حمد اگاؤ محمد چوں اگر میم کڈو تو رہ میں نا حمد مڑ حمد چوں ہے کڈو تو پیچھے رہ میں نا مد کہ رہ میں نا مد دا مطلب کہ پھیلا دیونا کہ مطلب ہے پھیلا دینا بھئی کیا پھیلانا فرمایا زمین و زمان مکین و مکان نبی رسول غوث کتب کلندر اگر کائنات پھیلے ہیں بدیں تو حضور دے نور نل بدیں ہائے 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 او میں نے تھی گل یاد آ گئی ایک حدیث ہے نا کہ سرکار نے فرمایا نا اول ما خلق اللہ نوری کہ اللہ سائیں سب تو پہلے میں محمد دے نور نو پیدا کیتا ہے ایک حدیث ہے کہ اول ما خلق اللہ عقل کہ اللہ نے سب تو پہلے عقل نو پیدا کیتا ہے ایک ہے کہ اللہ نے سب تو پہلے لو نو پیدا کیتا ہے ایک ہے کہ قلم نو پیدا کیتا ہے اور مولوی جڑے انا جنہاں نو اپنی طبیعت دی حدیث لبی انہاں اسے دوتے عمل کرنا شروع کر دیتا کہیں آکھے جی عقل ہے کہیں آکھے لو ہے کہیں آکھے قلم ہے اس حدیث نو اگاں لے کے وساں علامہ اقبال کو ایک بندہ لگ گیا اس کہ یار مولوی بھیڑ پہ نہیں ساڑھے علاقے دا ایک شاعر ہے آڈا خان اور دا شارع نال نہ تو ڈرا ملا مولوی شریعت نال ڈرنے نا اقبال آکھے نا منکر حق نظم اللہ کافر است مولوی اس دے سامنے کو بندہ آویں تو مولوی اس شریعت نال ڈرنے اوے تن کافر بنا چھوڑ جی ٹھیک ہے جی سر جھکا لیا سا آڈا خان دا شارع نال نہ تو ڈرا ملا اے عاشق ہن بے چین پہلے تو سنی سنائیے گل کیتی سڑی گل سی مابین پہلے وہ مولویوں کو گریبان سے پکڑ کے کہتا ہے تو شرط بعد این پڑیا سڑا شین تے کاف تو این پہلے آڈا ملا بیچارہ کے جانے یار دے نین پہلے یا کعبہ ایک حسین پہلے ہائے 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 حضرات مجلس بڑی غور سے بات سنیے گا آپ کو بڑا مزہ آئے گا یہاں پہ اقبال کے پاس بندے گئے اقبال حضور کا نور پہلے ہے قلم پہلے ہے لو ہے عقل ہے کیا ہے اقبال بیٹھا رہا چپ اور چپ رہنے کے بعد اقبال نے پھر پتہ کیا کہا سبحان اللہ اقبال آکھا لوہ بھی تو قلم بھی تو سبحان اللہ اقبال نے کیا کہا لوہ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب اقبال فرماتے ہیں لوہ بھی تو سارے نال پڑھنا لوہ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب ایک بھی نال پڑھو مزہ سے لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب اور گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب اقبال آکھا لو بھی تو یا رسول اللہ قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب حضرات مجلس اتھے میں نے گل یاد آگئی ساڑھی جڑی اصول فقہ اور اصول حدیث دی ٹرمینالوجی ہے جس ٹائم دو چیزاں معارض آونجن نا تو اساں اس دی تطبیق کر دیں جس طرح اس دی ایک چھوٹی جی مثال ہن ایک حدیث ہے کہ سرکار نے فرمایا قیامت دے دہاڑے سب تو پہلے سوال نماز دو سی مولوی تو سن دے ہو نا ایک حدیث ہے کہ قیامت دے دہاڑے سب تو پہلے سوال قتل دو سی ہن دوئیں حدیثاں مرفوع ہیں صحیح سند نالیں علماء نے تطبیق کی تھی کہ دوئیں حدیثاں رامان انہاں کہا اگر حقوق اللہ دی گل ہوئی تو نماز دی گل ہو سی اگر حقوق العباد دی گل ہوئی تو سب تو پہلے سوال قتل دو سی
کہ جڑا اسی مقتول او اللہ دے کٹارے کھلو کے اکسی بی ای ذنب قتلت، یا اللہ اس ماں کیوں قتل کیتا؟ ماں تو آزاد پیدا کیتا ہے۔ تو حضرات مجلس مد کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو پھیلا دینا۔ اچھا مد چو میم کڈو مڑ رہے وینی دال، کہہ رہے ویسی دال کے ہے دلیل، کہ ہے دسو کہ ہے دلیل۔ ہون سارے جٹاک بیٹھے ہو، میں سمیت ذمہ دار بیٹھے ہاں، میں دسو دعویٰ ڈاڈا ہوں یا دلیل ڈاڈی ہوں دی؟ دسو اور دسو اساں جو ساڑھے ہوتے کے تراز ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اساں حضور دا کلمہ پڑھ دیا۔ سان لوگ آتے ہیں یار تساں حضور دا نام ڈھیر چاہندے ہو، رب دا نام گھٹ چاہندے ہو، تساں مواحد نہ ہو، تساں توحید جانن والے نہ ہو، تساں توحید دی ڈنڈی مار میں دے ہو۔ اساں آتے ہیں جتنی نکھری تے نتھری توحید دا سن پتہ تو نہیں پتہ۔ اللہ اکبر۔ حضرات مجلس غور نال گل سنے آئے، دعویٰ ڈاڈا کے دلیل دسو، آکھو دلیل لاڈیے اُدھی مثال چاچا آج تا رسول ہونا دے نال اللہ پلاٹ ہوئے تے میں سویرے میال دی عدالت بن کے کیس دائر کراواں، میں کہ جناب پلاٹ میڈا تے چاچا حاجی ہونا جڑے انہاں کول انتقال بھی ہوئے، رجسٹری بھی ہوئے، فرد ملکیت بھی ہوئے، قبضہ بھی ہوئے، تے جس ٹائم ایک ہونا ہے مدعی، ایک ہونا ہے مدعا علیہ، ایک ہونا ہے مدعا لہو۔ ہون اسا میں مدعی ہوا، میں دعویٰ دائر کراں اور اے سویرے لگے ونجن جج پوچھے بھئی جناب توڑے کل کے دلیل ہے؟ انتقال بھی دے دے من، رجسٹری بھی دے دے من، فرد ملکیت بھی دے دے من، قبضہ بھی شو کر دے من، انہاں جیت وینا یا میں؟ انہاں جیت کیوں؟ انہاں کل دلیل ڈاڈیے۔ اساں حضور دا نا اس تو چاہنے ہیں کیونکہ حضور دلیل ہے خدا دی بارگاہ چپنا لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ دی دلیل ہے۔ اس نو 4-5 گلیں دے اس کر کے توڑے کل مختصر کر کے اجازت گنساں۔ حضرات مجلس حضور کیویں دلیل ان اللہ دی بارگاہ چپڑا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگو مواحد بان ونجو، اللہ دی بارگاہ جھکو۔ اور میں نے دادا جی ایک شعر پڑھ دے ہیں اکثر، وہ فرمانے ہیں وہ سر جو کسی در پہ نہ جھکے اسے در نہیں کہتے، وہ سر جو کسی در پہ نہ جھکے اسے در نہیں کہتے، اور جو سر در پہ جھکے اسے سر نہیں کہتے۔ اور سیری کے بندہ ہر کے سامنے جھکائی کھلا ہوئے، اسا دیاں سر اسا صرف سونے رب دے کو جھکاونے۔ اور حسین ابن علی سب تو بڑی دی مثال ہے۔ حسین ابن علی جس ٹائم سجدہ کیتا اور اس کی ایک فرد شاہ شاعر ہے اور ایک سجدے سے تبدیل کیا شان منظر، تب موت نے اندازہ لگایا کہ خدا ہے۔ وہ سجدہ تو ایسا ہوا اللہ وہ سجدہ جب سامنے نظر آیا کہ خدا ہے۔ حضرات مجلس قصہ مختصر کرائیں تو انال موسیٰ علیہ السلام دعوت تبلیغ دیتی اور میں لوگوں اللہ کو ایک مانو، کسی کے در پہ مت جھکو، بھئی حرام کو حرام سمجھو، حلال کو حلال سمجھو، سود مت کھاؤ، زنا مت کرو، شراب مت پیو۔ موسیٰ علیہ السلام جس ٹائم میں دعویٰ کی تھا تو موسیٰ علیہ السلام دے جڑے ہو قریب دے سنگی ہیں انہوں نے کہ موسیٰ جدا حکم لے کے آئیں، آرڈر لے کے آئیں، سانو وکھا تا صحیح او ہے کیویں دا، اسا اس نو ویکھنا چاہنے ہیں او ہے کیویں دا، اسا او دی شکل ویکھنا چاہنے ہیں، معاذ اللہ او دا دربار ویکھنا چاہنے ہیں، او دی حیبت ویکھنا چاہنے ہیں، جڑا کون ہے جڑا سن شراب تو روکے، چوری تو روکے، ساری چیزوں تو۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام جڑے توحید دی دعوت دیتی نا تے موسیٰ دے سنگی آنکھیا سن وکھا، حضور جلے دعوت تبلیغ دیتی حضور دے غلامہ تا نہیں آکھا سن وکھیا سے سن مرسا۔ یہ بند کر چھوڑے اسپیکر، نعرہ نہ چھوڑے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد فخر الحسنین شاہ صاحب گیلانی۔ حضرات مجلس غور سنے آئے، بھئی حضور جس ٹائم فرمایا بھئی ابو بکر اللہ کو ایک مانو، ٹھیک ہے یا رسول اللہ ہم مان لیتے ہیں، عمر اللہ ایک ہے بھئی مان لیتے ہیں، عثمان اللہ ایک ہے بھئی مان لیا، علی تم بھی مان لو اللہ ایک ہے یا رسول اللہ مان لیا۔ بھئی موسیٰ کے دوست موسیٰ کے پاس بیٹھنے والے کہتے ہیں ہمیں دکھاؤ گے تو مانیں گے، ابو بکر تم کیوں نہیں کہتے ہمیں دکھاؤ تو ہم مانتے ہیں؟ بھئی کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ حاصل سے ہمارے ایک لاجک منطق کا قانون ہے کہ حاصل نال تحصیل حاصل باطل ہوئے دے۔ غور نال سنے آئے، مسجد دی چھت تے
تے میں ہاتھ چھتری پھات باواں تے توڑے جی بندہ اٹھی کے پوچھے اس کہ شاہ جی چھتری کیوں پھدی بیٹھے ہو؟ میں اکثر جی می تو بچن واسطے، اکثر شاہ جی ایڈا لمبا سا لنٹر پایا تے چھتری کیوں پھدی بیٹھے ہو؟ تو میرا عمل باطل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو حضور کے صحابہ نے کیوں نہیں آکھا بسان اللہ وکھا؟ فرمایا اس وجہ تو کہ سرکار نے فرمایا انا مرۃ الرحمن، میں رب دا شیشہ ہاں۔ تو صحابہ نے ویکھیا تو انہاں آکھیا تو ملیا تے ساجن ملیا، ہائے ہائے ہائے، تو ملیا تے ساجن ملیا۔ حضرات مجلس، محمد کیسے راستہ ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے کا؟ آؤ توڑے نے آخری 2-3 بڑی دقیق گلہ کرنے وہاں کہ کیویں حضور اللہ دی بارگاہ چپڑا سکتے ہیں۔ ایک باری باواز بلن سبحان اللہ کو، حضور کیویں اپڑا سکتے ہیں؟ ایدی مثال ہے کہ حضور کیویں اللہ دی بارگاہ چپڑا۔ ہن اے پانی ہے، اے کش ہے؟ کوئی بندہ میرے کو پوچھے شاہ جی ادھر رنگ کے تے میں کاند نیڑے کر باواں ماں پتہ لگ سی دا رنگ کیڑا؟ بھئی طریقہ غلط ہے تو نتیجہ غلط نکلے گا۔ کوئی پوچھے جناب اس کا ذائقہ کیا ہے، میں اس کے ذائقے کو ناک میں ڈال دوں مجھے پتہ چلے گا اس کا کیا ذائقہ؟ بھئی زبان کو اللہ نے یہ لذت دی ہے، وہ چکھنے کی لذت تو زبان کی ہے۔ بھئی طریقہ غلط ہے، نتیجہ غلط نکلے گا۔ بھئی جن لوگوں نے عقل سے جاننا چاہا اللہ کو، بڑے بڑے لوگ آسمان پہ چلے گئے، بڑے بڑے لوگوں نے چاند پہ ڈیرے لگائے، بندہ چاند تے پڑیا، ادھا بلڈ پریشر، ادھی شوگر، ادھا کھاون پیون زمین تے باہ کے لوگاں ویکھیا اس کی ہارٹ بیٹ کیا ہے، اس کا بی پی کیا ہے، اس کا شوگر لیول کیا ہے، زمین تے باہ کے لوگاں چیک کیتا۔ کیا جڑے چاند تے پڑے انہوں خدا نو پہچان لیا؟ اور بھائی بڑے بڑے لوگوں نے ماڈرن سائنسز لکھی ہیں، بائیو میں، کیمسٹری میں، پتہ نہیں باٹنی کا علم آ گیا، دنیا کے پتہ نہیں کیسے کیسے ایٹم بم ایجاد کر لیا لوگوں نے۔ لوگ اتنی سائنس نو ترقی لے کے گئے، لوگوں کتنے سائنس اپڑائی، کیا اتنی علم دی پہچان کر کے بھی لوگوں کیا خدا دی پہچان کی تھی؟ بھئی جو خرد جانتے والے لوگ ہیں، بھئی کائنات میں ہر آدمی کو اللہ کی تلاش تھی۔ جو ہندو کے گھر میں پیدا ہوا ہے اس نے مندر کا ٹلہ کھڑکایا، اس نے کہا بھگوان دے دے، مطلب پتہ چلا اسے بھی خدا کی تلاش ہے۔ جو عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا وہ کلیسا میں گیا، یہودی کی عبادت گاہ کو سینیگوگ بولتے ہیں، جڑا سینیگوگ گیا بائبل جس پڑھی، بھئی اس نے بھی خدا دی تلاش ہے۔ بھئی ہر کوئی خدا کو تلاش کر رہا ہے، یا اللہ تو کہاں ملے گا؟ قرآن سے پوچھ لو، قرآن کو پوچھو یا اللہ تو کتنے لفظی؟ اللہ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اسا تشارک تو بھی نیڑے ہاں۔ یار مسجد 500-600 بندہ بیٹھے ہو، دسو اللہ فرمایا میں شارک تو نیڑے ہاں، کسی اللہ نے دیکھے نہیں؟ یا اللہ تو ایڈا نیڑے ہے پر دور کیوں ہے؟ بھئی انتہائے قرب بھی حجاب ہوندہ۔ میں تو نسامہ اکھ جو میلاواں سرما، میری اکھ بندہ ویدی پی، ساؤنڈ ویدی پی، پوری مسجد دا ایک بندے دا معائنہ کر دی پی، لیکن اپنے نور دے نزدیک اپنا وہ لگا ہے سرما نہیں ویکھ سکتی۔ بھئی کیوں نہیں ویکھ سکتی؟ انتہائے قرب حجاب ہے۔ اس سرمے نے ویکھن واسطے تو شیشہ رکھے سو، شیشہ تو سرما گلا دے سی، اسے واسطے تسا طریقہ غلط استعمال کیتا ہے۔ تسا بسترے چالیں، مسیطہ سلنڈر بھی رکھیں، تسا لاہور دی طرف ٹرک بنا کے اتھے رہے بھی ہو، لیکن تو خدا نہیں لبا۔ بھئی کیوں؟ فرمایا خدا جدہ بھی لبسی محمد دربار چ لبسی۔ حضرات مجلس کے وجہ ہے؟ بھئی سن لوگ آدھیں یار ایک کلمے دی حقیقت نہیں جانی، اسا کیا کلمے دی حقیقت کسی کامل دے بوئے تو لبسی۔ باؤ صاحب رحمت اللہ علیہ کی میں فرمایا، انہیں فرمایا بنا پانی بوٹا پھلدا نہیں، بنا پانی بوٹا، بنا تیل دیوا بلدا نہیں، بنا مرشد کامل کلمہ چلدا نہیں۔ پڑھو لا الہ، پڑھو لا الہ۔ بھئی کسی کامل دے دربار تے آسو۔ اقبال کی میں فرمایا کیمیا پیدا کن از مشت گلے، بوسا زن براستان کاملے۔ اقبال فرمایا تو مٹی ہیں، گلہ دن مٹی نو۔ اقبال آکھا مٹی تو سونا بننا چاہنا نہ ایک چیز ہے، اسے کسی کامل دے بوئے تے لگ بائیں۔ اور میرے دادا جی شعر پڑھتے ہیں، فرمایا نا قلم ربانی ہاتھ ولی دے، جو لکھے من بھاوے، اوے مرد نو رب نے طاقت بخشی، لکھے لیکھ مٹاوے۔ حضرات مجلس گل مختصر کرا، بھئی طریقہ غلط ہوا، نتیجہ غلط ہوگا۔ تم نے جب بھی اللہ کے پاس جانا ہے حضور کے دربار میں آ جاؤ۔ اب اس کی لاسٹ مثال،
اس کی لاسٹ مثال، اور پھر اس کے بعد حضور کے نام نامی پہ 2 حدیثیں پیش کر کے آپ سے اجازت لوں گا۔ اس کی لاسٹ مثال غور کیجئے گا، حضرت حضور کیسے پہچان ہے اللہ کی بارگاہ میں جانے کی۔ ایک اعرابی ہے، حضور نے اس سے جا کے گھوڑا لے لیا۔ جب بندہ سودا کرتا ہے بھئی یہ لو، یہ پیسے لو اور گھوڑا دے دو۔ حضور ہوا ایسے کہ جب سرکار اس سے گھوڑا لینے گئے نا، سرکار اکیلے تھے، حضور نے اس کے ساتھ جو معاہدہ طے پایا گھوڑا لے لیا۔ اب سرکار گھوڑا لے کر آئے، سرکار نے اپنے گھر باندھ دیا، حضور گھوڑا گھر باندھ چھوڑا۔ کچھ دیاں تو بعد نا وہ بندہ حضور کو لا گیا، اس سے کہ سونا وہ گھوڑا میرا ہے۔ حضور فرمایا تو ویچا ہی؟ میں کوئی ویچے شچے کوئی نہیں، میرا گھوڑا والا ہو۔ ہن ساڑی شریعت دے اندر مدعی جس ٹائم دعویٰ کرے تو 2 گلاں ہونی، یا شہادت قائم کیتی ویندی ہے، 2 بندے گواہ ہوندے، اگر گواہ نہ قائم کر سکو تو قسم دی ویندی۔ ہن قسم حضور کیویں چاہواں جلے خدا خود یار دیاں قسماں چاہندا، ہائے 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 تے گواہ دی جلے گل آئی بھئی گواہ ہویا ایویں آئی کہ حضور جس ٹائم سودا کیتے سرکار دے نال بندہ کوئی نہیں، ہن صادق تے امین حضور نے آکے یار میں نے آدھا بھی گواہ پیش کر۔ کافی دیر گزری نا، حضور دے ایک صحابی حضرت حزیمہ کھلوتے، انہاں کہ سونا میں گواہی دینا لے دے کیتا، اس ٹائم تو ہائی کو نا، تو کنے گواہی دینا ہے؟ اس کہ سونا تو یہاں کہ اللہ ہیک کے اسا کو سنو ڈٹھا، اسا کو اللہ ڈٹھا، اور تو آکھیا دے من لیا تے آکھے قیامت ہے، اسا کو قیامت دے پاد ویکھے اسا نہیں ویکھے، سونے تائیں آکھیا تے من لیا تے آکھے قبر انجے ہو سی، اسا قبر ڈٹھی، اسا تیرے آنکھیں تے من، سونا جے اتنا تیرے آنکھیں تے من گئی تے گھوڑا نہ مان سکتے۔ ہائے 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 حضرات مجلس 2 چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ میں کوئی لائر بیٹھا ہے، وکیل بیٹھا ہے، پڑھا لکھا بیٹھا ہے، 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے قانون دانی، ایک ہوتی ہے قانون سازی۔ اللہ نے نبی کو یہ اختیار دیا ہے، نبی قانون دان بھی ہے، قانون ساز بھی ہے۔ ہائے 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 آپ اپنا جب میاں والی جاتے ہیں کسی لائر کے پاس، اے توڑی عدالت میاں لگ دی ہے، وہاں لگ دی میاں لگ دی ہے نا، میاں والی تو سب کسی وکیل کو ونجو، او وکیل قانون دان ہے یا قانون ساز، او وکری گل ہے کہ وہ کوڑ مار کے آتی ہن 1 منٹ جی تو 302 چی بار کر لے سا، وہ ایڈوکیٹ نہیں، وہ ایڈے وڈے ڈکیٹ ہے۔ حضرات مجلس بات کو غور سے سنیے گا، مختصر کر رہا ہوں، ایک ہوتی ہے قانون دانی، ایک ہوتی ہے قانون سازی۔ قانون دان صرف قانون بتاتا ہے، وہ قانون سازی نہیں کر سکتا، وہ اس کی جرت نہیں ہے کہ وہ آپ کو جلدی جلدی اس مرحلے سے نکال دے۔ اب قانون یہ تھا اللہ کا کہ جو شخص گواہی پیش کرے گا تو وہ 2 عادل عاقل بالغ مسلمان گواہ دے گا، بھئی وہ گواہ ہوں گے تو شہادت مکمل ہوگی۔ اب خزیمہ نے گواہی دی حضور کو اس گواہی پہ کہ سرکار تھے ہی نہیں، تھے لیکن وہاں پہ کوئی بندہ موجود نہیں تھا۔ حضرت خزیمہ حضور دی گواہی دیتی، حضور ہن قانون دان بھی ہیں، قانون ساز بھی ہیں۔ فرمایا خزیمہ تے محمد دی گواہی دیتی ہے، فرمایا تو حق دی جاتے دوئیں، فرمایا تو حق دی جاتے دوئیں۔ حضرات مجلس قصہ مختصر کرنے آپ، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی دا دورے، حذیفہ بن یمان حضرت سیدنا عثمان غنی کو حاضر ہوئے، انہاں کہ حضور اسا لٹے پھٹے گئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا بھئی کے گل ہے تو کیویں لٹا پھٹا گیا ہے؟ بھئی میں حضور دا غلام ہاں، حضور دے مسلے تے بیٹھا ہاں، کیویں تو لٹی پھٹی سکتے ہیں؟ آج لوگ جتنی بد عقیدگی دی فضا پھیل چکی ہے، لوگوں گمراہ کر دے پہ، کئی سید دا جھانسا دے کے لوگوں کو عقیدہ کھس دیں، کئی مولوی بن کے عقیدہ کھس دیں، اور جلے ہو پکے راہ ونجو تو ساکو دارہ نہ دے بھی نوکراں گھرہ نہ دے بھی نوکراں۔ صحابہ دی بارے اگر صحابہ دی گال آوے تو ساکھا ہے ابو بکر دی الف تو گن کے امیر معاویہ دی یا تک اسا سارے حضور دے غلامہ دے نوکراں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ صحابہ۔ حضور دے صحابہ دے بارے گل نہ کر دے ہو، ہے پیر نصیر الدین شاہ صاحب کتنی خوبصورت گل کر دی۔ ارے تو سندار تے گھران دا فرق کیوں بڑھا دے ہو؟ پیر صاحب فرمانے علی کو فرش رسالت دیا شب ہجرت، علی کو
حضور فرمائے نا علی تو ہاں میرے بسترے تے سمپن فرش رسالت تو مراد حضور دا بسترا. پیر صاحب فرمائے نا علی کو فرش رسالت دیا شب ہجرت صدیق تھے جو ابو بکر یار غار کیا. ہائے ہائے ہائے. فرمایا ابو بکر تو میرے صدیق ہیں آ میں تو میرے نال لگا. وہ کج کلاہوں کے چکر میں پڑھ نہیں سکتا, وہ کج کلاہوں کے چکر میں پڑھ نہیں سکتا طواف جس نے تیری گلی کا ایک بار کیا ہو. ایسا حضور تے در در طواف کرنا لیا, حضور تے در تے ونجنا لیا. اس طواف تو مراد او طواف نہیں جڑے بیت اللہ دا طواف ہے, اس طواف تو مراد حضور دے دربار دی نوکری دا طواف ہے. کیونکہ طواف صرف و صرف اللہ دے گھر دا ہے. اللہ دے گھر تو علاوہ کسی قبر دا جڑے ساڑے جلے لوگ لگے ہوئے نا درباراں تے جی طواف کر لو توڑا منت پوری ہو ویسی, ایک کفر نے. اللہ دے گھر تو علاوہ کسی دا طواف جائز کوئی نہیں, نہ مسجد دا ہے نہ کسی اور دا ہے, مسجد نبی دا بھی نہیں ہے. طواف صرف اللہ دے گھر دا ہے. حضور دے صحابہ دے میں ایک تو نکی جی گل سنا چھوڑا موڑ تقریر نو اس نو حضرت عثمان تے کر کے ختم کرنا. حضرت پیر میل شاہ صاحب کو ایک بندہ حاضر ہویا, میں سید دی کیا گلہ دساں. آئے ہائے ہائے. پیر صاحب رحمت اللہ علیہ دی صف دا بندہ دنیا تن پیدا ہی نظر نہ آسی. میں ایک حدیث پڑھی ہے مسند احمد بن حنبل دی, سرکار نے فرمایا لکل خلف من امتی عدول من اہل بیتی. حضور فرمایا ہر دور سید پیدا ہو سن لیکن ایک سید سارے سیدہ دا سہرہ ہو سی. اور حضرت قبلہ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ سادات دا سہران. اور میں پیر صاحب رحمت اللہ علیہ دی ساری گلہ جو جڑی سب تو اچھی گل لگی ہے نا, حضور نے اپنے نانے دی ختم نبوت تے پیرا دیتا. ہائے ہائے ہائے. میں جس جگہ تے جمعہ پڑھا نا وہ مرزائیاں دا گاڑے, دو جگہ تے دو شارہ جمعے تک مرکزی مسجد ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ میں نے سعادت بخشی, میں کئی مرزائیاں نے مسلمان کیتا. اور حضرت پیر میل شاہ صاحب دے صدقے اللہ تعالیٰ میں نے سعادت بخشی. حضرات مجلس میں بڑی مختصر الفاظ دے اندر توڑے نال اتھے گل کرنا چاہنا. حضرت پیر میل شاہ صاحب کو ایک بندہ حاضر ہویا, اسا کہ حضور ایک گل دساؤ 73 فرقے ہونے 72 اہل نار ان ایک جنتی تے سن کنے پتہ لگ سی جنتی کیڑن تے جہنمی کیڑن. اور بڑی بڑی گل ہو گئی نے سنگیوں سن سارنو ایتے اہل حدیث بھی آدھے اسا اہل حق کان, دیوبندی بھی آدھے اہل حق کان, سب بریلی بھی آدھے اسا اہل حق کان. بڑی بڑی گل کی تھی پیر صاحب. اس دے کل پیر صاحب کل پوچھا حضور اہل حق دی نشانی کیا ہو سی؟ سننا چاہنے تو بات باواز بلند سبحان اللہ. پیر صاحب کو پوچھا حضور اہل حق دی نشانی کے ہے؟ پیر صاحب فرمایا اہل سنت اہل حق ہیں. اچھا ہون اہل سنت کون ہیں؟ حضور نے فرمایا ان اللہ لا یدل علی الجماعتی, اللہ تعالیٰ میری جماعت تو گمراہ نہ کرے سی. یا رسول اللہ تمہاری جماعت کری؟ فرمایا اہل سنت محمدی جماعت ہے. من فارق الجماعت شبرن فقد خلا اللہ ربقت الاسلامی من انہوں کی, ترمذی دی حدیث ہے. حضور فرمایا جیڑا بندہ میری جماعت تو ہک گٹھ پاسے ہو سی نا, اللہ دی گردن تو اسلام دی رسی کھول لے سی. حضرات مجلس میں مختصر گل تو تقریر ختم کرنی ہے, اس گل سمجھاونی. پیر صاحب کو پوچھا حضور 73 فرقے 72 جہنمین ایک جنتی سن کنے پتہ لگ سی؟ آپ فرمایا تو حسد جاننا کیش ہے؟ اس کہ حضور میں جنت جہنم دے بارے پوچھا, جماعتاں دے بارے پوچھا, جنتی تے حسد کی دعا گیا. آپ فرمایا حسد دے عدد بنا. اس کہ ہے دے 8, سین دے 60, دال دے 4. آپ فرمایا ہون اس نو کاؤنٹ کر. اس کہ 8 تے 4 12, 12 تے 60 72. اس کہ حضور میں جنتی جہنمیاں نے پوچھا تو حسد دے عدد بنائے. فرمایا تکڑی تے تول چا جڑی جماعت حسد ہوئی نو جہنم ہی لے میں, جڑی حسد تو پاگو جنت ہی لے. ہن کوئی الوہیت نو مند ہے, وحدت الہی نو مند ہے, مواحد بند ہے. ادا ایسا مواحد ہاں, اسا اشاعت و توحید و سننا ہاں, اسا توحید نو جانن والے ہاں, لیکن رسالت ڈنڈی مار ویندا ہے. اسا آدھے اسا رب نو بھی مندے ہاں, حضور نو بھی مندے ہاں. اچھا کوئی حضور نو منسی ساڑے وچ ہن جماعتاں آ گئیں بس صحابہ ڈنڈی مار ویندا ہے. اسا آدھے نہیں, اسا داراں دے بھی نوکراں, گھراں دے بھی نوکراں. حضرات مجلس قصہ مختصر کراں. حضور دے صحابہ دے بارے اے جتنی پیر تے بد عقیدگی دی فضا پھیل دی پئی ہے, تساں علی دے بھی نوکر روائے, ابو بکر دے بھی نوکر روائے. اساں آدھے اساں ہم اس کو بھی حق ماننے والے ہیں جو نبی کے کندھوں پہ سوار ہوا ہے, اور ہم اس کو بھی ہاں حق ماننے والے ہیں جس کے کندھے پہ خود نبی سوار ہوا ہے. حضرات میں اس بات کو ختم کر رہا ہوں. اس بات پہ حضرت طفیل حضور کے صحابی تھے, حج پہ گئے, عرفات کے ٹیلے پہ کھڑے ہو کر کہنے لگے یار سب سے اچھا انسان میں ہوں. اور میں جتھے بیٹھا ہوں تو اتنے بندے بیٹھے ہو, میں کہ سال چنگا جانا میں ہوں. تو ساکھ سے شاہ جی تیرے
ٹھیک ہے تے چٹے کپڑے پا لیں، تیرے چٹے کپڑے کس کم آمن جے تیرے اندر ہوئے کالا ہو۔ حضرت امام شافعی گئے نا ایک نائی دی دکان تے بال کٹاون، تے اے اس نائی ویکھیا سامنے بادشاہ دا پتر بیٹھا بڑا امیر، اس نے کہا حضور آپ بال کٹوائے نا؟ اس نے کہا بھئی 2 ٹکے وال دے دے سی۔ تو امام شافعی 200 دینار چاہ کے تھیلی تے ماریا، فرمایا او دے کپڑے ویکھے نہیں، اور باہر نکل کے فرمایا یا اللہ تو جانتا ہے امام شافعی نے گتڑی پہنے ہوئے، یہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن اس پھٹے پرانے کپڑوں میں دل وہ ہے جس میں تو بستا ہے۔ اٹھ فریدہ تے جھاڑو دے وچ مسیح، تو ستیوں تیرے رب جاگدا تیرے ڈاڈھے نال پرید۔ ہم نے تو ڈاڈھے نال پرید لگائی ہے، یہ ہمارے کپڑے دیکھ کر ہمیں یہ بات کر رہا ہے۔ تو میں اگر آکا تو ساکھ سو شاہ جی تو چنگا جڑا، تو گل مختصر پہ کرنا حضرت طفیل آ کے سارا چنگا جڑا میں ہاں۔ ایک صحابی کھلوتے ہونا کہ تو ایک انجھے چنگا جڑا ہے، اتھے شہیدان دے پیو کھلین، غازی کھلین، بیواواں تے خرچے کرن والے کھلین، یتیماں دی کفالت کرن والے کھلین، پتہ نہیں کتنی کتنی مسیتاں کیا بنائیں، تو کیجے چنگا جڑا ہے۔ اس آکے نمازاں، روزے، زکاتاں، حجاں ایک پاسے، یتیماں دی کفالت ایک پاسے، بیواواں تے خرچے ایک پاسے، میرے یار ایک اکھ نال یار نوں دیکھنا ایک پاسے۔ صحابی دا اتنا مقام ہے، میرے مرشد گرامی مرتبت حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ عنہ فرمانے جس تھان تے گھوڑا بدہ کھلوے نا صحابی دا، وقت دا مجدد مفسر جتنا بڑا عالم ہوئے، غوث ہوئے، کتب ہوئے، کلندر ہوئے، ابدال ہوئے، گھوڑے دی نک دے بھی جمع ہونے جڑی گرد ہے نا صحابی دے، اس دے برابر بھی کوئی حیثیت کوئی نہیں۔ تو حضور دے صحابہ دے بارے گلاں کر دیو، گل مختصر کر دے پیاں۔ حذیفہ بن یمان دا دور ہے، حضرت عثمان دا دور ہے، حذیفہ بن یمان آ گئے، انہاں کہ حضور اسا لٹے پھٹے گیا۔ فرمایا تو کیویں لٹا پھٹا گیا؟ اس عرض کی تھی حضور گل ہے بھئی قرآن جڑا آئی نا وہ جڑا اللہ سائیں اتارا ہے اپنے محبوب تے، وہ انہیں تھی گیا بھی اگیرے لی آیتا پچھیرے پڑیمن لگیں، پچھیرے لیاں اگیرے پڑیمن لگیں، مدنی دور دی صورتہ مکی پڑیمن لگیں، مکی دی مدنی پڑیمن لگیں۔ حضور انہوں اکٹھا کرا، آپ فرمایا کوئی گل نہیں اکٹھا کریں دے، میں تو نسائی بھی حضور قانون دان بھی ہیں، قانون ساز بھی ہیں۔ حضرت حسیمہ دی گواہی جڑی ہک دی جات دوئے اس نے ڈیفائن ایکسپلین کر کے ختم کر رہا ہے تقریر، 1 گھنٹے دوتے ہوگی توڑے ٹائم بھی زیادہ ضائع نہیں کرنا۔ حضرات مجلس مختصر الفاظ دے اندر سمجھاونی، قرآن اکٹھا ہونا شروع ہو گیا، صحابہ آمن لگے، گواہ ہومن لگے۔ حذیفہ بن یمان حضرت عثمان دے کول بیٹھے، قرآن دی ایک آیت ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ علامہ بدر الدین زرخشی اصول تفسیر دے فن دے امام ہیں، آپ فرمائیں پورا قرآن کھولو نا، جتنی حضور دی شان تے اے ڈاڑی آئے تے کوئی ڈاڑی کو نہیں رہا۔ او آدن میں پوچھا کیویں؟ مولانا رومی دا شعر ہے نا مصطفی را ورق ورق دیدم ہیچ نہ صورت مثل صورت اوست۔ ادا مطلب کہ ادا مطلب ہے اساں کی ظہوری ساڈا کی بیان ہے، او دی صفاتاں دا نات خاں قرآن ہے، صورتاں سپارے رنگ او دے جمال دا، اوے لب کے لے آواں کتھوں سونا او دے نال دا۔ حضرات مجلس گل مختصر کردہ پیا، اس آیت تے کوئی گواہ نہیں لبدا پیا۔ حضرت عثمان بڑے پریشان ہو گئے بھی لقد جاءکم رسول من انفسکم تے گواہ نہیں لبدا پیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت حذیمہ آئے، فرمایا حذیفہ بن یمان اس دا گواہ میں حذیمہ۔ اس آکھے تے گواہ تو 2 ہونے چاہیے تو ہک ہے۔ اس آکھے تن پتہ نہیں محمد رسول اللہ فرمائے میرے او شیر ہے جڑا ہک دی جاتے 2 ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ حضرات مجلس آؤ تو آخر دیتے 2 گلاں دے سارے ماں اپنے ناماں دیتے شروع چ محمد لکھا کرو۔ کیا لکھا کرو؟ اس سے دیتے تقریر ختم کر دے پیا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا قیامت دا دہاڑا ہو سی، معاشر دا پیڑ ہو سی، یار 50,000 سال دا دی ہونا نے، کتنے سال دا؟ 50,000 سال دا دی ہونا نے۔ یاد رکھا ہے مرۃ المناجیح مشکات دی شرح ہے، اور مشکات بڑی زبردست کتاب انہیں ایسا بیرہ شریف پڑھ دے رہے سے تو سارے استاد فرمانے ہیں کہ جس بندے مشکات نہیں نہ پڑھی اس حضور دی بارگاہ تین غلامی دی رسائی حاصل نہیں کی تھی۔ اور سارے استاد فرمانے ہیں اکثر وہ مشکات ہی کیا پڑھا جس نے مشکات بھی پڑھی اور حضور کا دیدار بھی نہ کیا۔ آئے آئے آئے۔ حضرات مجلس ایک حدیث جبریل ہے، ادھر تو سارے استاد 7 دہاڑے لائیں ایک حدیث دیتے۔ بہرحال قصہ مختصر کرنا تقریر ختم کرنے۔ حضرات مجلس او لکھ دیں کہ 50,000 سال دی کیوں ہیں بھئی آج چک میرس دے حسن امتحان تے کل
اگاں ود جڑا ہے تھوڑا موسیٰ خیال موڑ دے سن تے پرسوں وہاں دے سن تے ود اگاں چور اس کہ اس وجہ تو 50,000 سال کہ نہیں کہ ود سارا حساب کتاب ہزاراں سال والے لوگوں دا صرف 6 گھنٹہ جو ہوئے سی ادھے دہاڑ جو ہونا تو 6 گھنٹہ جو ہونا اس کے بعد اللہ اتنا لمبا دی کیوں رکھا ہے؟ اس کہ اعلیٰ حضرت بریلوی لکھا ہے بس یہی سبب تھا انعقاد بزم معاشر کا، بس یہی سبب تھا انعقاد بزم معاشر کا، ارے ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی تھی۔ حضرات مجلس تقریر ختم کردہ پہ اس گل دیتے فرمائے قیامت دہاڑا اسی اللہ سائیں فرمائے سن این محمدہ ہن حضور جڑے دا نا دے شروع چوسی نا محمد عبد الرسول، محمد عطا رسول، محمد سکلین، محمد غلام رسول، جنہ نامہ دے نا شروع چوسی نا محمد او دھوتی چھانٹ کے اٹھی سن اکسن شاید اللہ سان ساتھ لیا او اٹھی سن ہے اعلیٰ حضرت دا شعر ہے نا قیامت والے دن خود ہی ڈھونڈیں گے صدر قیامت کے سپاہی کو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، کملی والے مجھے اپنے دامن میں چھپائے رکھنا، یہاں جا بجا ہیں تھانے دار والے، اتھے راہ راتے چوکیاں لگی ہو سن، راہ راتے تھانے دار کلے ہو سن، راہ راتے چوکی دار کلے ہو سن، او جس ٹائم اگر ٹپ سن نا وقت ہاں بھائی تُسے کدے ویندے پہ ہو تو انتا نہیں صدا اللہ سائیں تا اپنے محبوب نو صدا تو پتہ کیا اکسن شاکر شجابادی آکھائی تیری جھوک دا پند ہے بہن اوکھا، تیری جھوک دا پند ہے بہن اوکھا، پند یار کریں دے دی لے گئے میں ٹرن کلوں لاچار جو ہم ہر قدم چویں دے دی لے گئے بہن پند کیتے دریاواں دے تیرا پتن گلیں دے دی لے گئے سکو شاکر ملن دی سکھ گئی ایسا یار گلیں دے دی لے گئے۔ فرمایا اب تم کدھر آئے ہو؟ تم تو ریٹرن ہو، واپس جاؤ، تم نے نہیں جانا۔ اللہ فرمائے سی او یار نسبتوں سے کام لیں گے، یہی مزے ہم غلام لیں گے، جب وہ سامنے آئیں گے اٹھ کے ان کو تھام لیں گے۔ اللہ فرمائے سی انہیں واپس نہ بھیج بیتا نا یار دی نسبت نہ لائے انہیں اگاں جنت لے بھائی۔ صرف لفظ محمد دی اتنی پاور ہے اور اس اپنی تقریر نو اس ایک واقعے تے ختم کر دا پیا۔ محمد رفیع گلوکار آئی انڈیا دا، اس جس ٹائم گانا گایا گاندھی اس دی صورت سنی نا، گاندھی اس نے رفیع سدیا اس کہ رفیع بیٹا کیا سر ہے، کیا سوز ہے، کیا لے ہے، کیا گداز ہے، کیا تار ہے، کیا اٹھاؤ ہے، کیا چڑھاؤ ہے، کیا بات ہے یار، کتنی خوبصورت تمہاری آواز ہے۔ یو آر پرائڈ، تم ہمارے ملک کا فخر ہو یار، کیا لینا چاہتے ہو؟ دولت لوگے، شہرت لوگے، جاؤ جلال لوگے، بینک بیلنس لوگے، کیا لینا ہے؟ ادھر لو ادھر دیں گے، ادھر لو ادھر دیں گے، کیا لینا ہے تم نے؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہے مال و دولت میں بڑی بات ہے، جس کے پاس 4 ٹکے ہوں لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، جو ایسے عالم دین بھی بیٹھے ہو، بڑے بڑے عالم بیٹھے ہوتے ہیں نا، ذمہ دار آ جائے بندہ سب کو چھوڑ دیتا ہے، بندہ آؤ جی آپ آ جائیں ادھر آ جائیں، آل اللہ لوگوں کی سامنے قدر نہیں ہے۔ تو اس نے کہا یار ٹھیک ہے دولت بھی بڑی چیز ہے، شہرت بھی بڑی چیز ہے، پیسہ بھی بڑی چیز ہے، پر تم مجھے دو گے صحیح جو میں لینا چاہتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں میں دوں گا۔ کیا لوگے تم؟ اس نے کہا میں ایک چیز مانگتا ہوں۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا اماں نے نام رکھا تھا محمد رفیع، تم کہتے ہو رفیع تو محمد سے پکار دیا کرو، یہی میرے لیے کافی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، گاندھی تڑپ اٹھا، گاندھی نے کہا یار محمد کیسی ہستی تھی، کیسی پرسنالٹی تھی، 14 صدیاں بھی بیت گئی، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں۔ اس نے کہا 14 صدیاں بھی بیت گئی، قوت اس سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اس نے کہا وقت گزر گئے، زمانے گزر گئے، لوگوں کے نام وقت گزرنے کے ساتھ پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ آپ نے نہیں پڑھا کارل مارکس کون تھا، بہت بڑا فلسفر تھا، ابن رشد کون تھا، آپ نے بڑے بڑے لوگوں کے نام نہیں سنے، وہ ختم ہو گئے، لیکن جو دربار رسالت میں بکنے والے ہیں ان کے نام آج بھی زندہ ہیں، کل بھی زندہ ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اس نے کہا یار دیکھو نام کی حرارت کتنی ہے، کیا بات ہے۔ یہ اپنی تقریر کو اس شعر پہ ختم کر رہا ہوں، لیکن باواز بلند ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دو۔ وہ کہتے ہیں نہ میں محمل منگ دی، کیا جی؟ نہ میں محمل منگ دی، میں تا پیدل ویسا میں لے چل خانہ نالے۔ نہ میں محمل منگ دی، میں تا پیدل ویسا میں لے چل خانہ نالے، تیرے جوڑے صاف کرن دی خاطر میرے حاضر سر دے والن
جو سونا پچھے ایک کوجی کوڑ کنگالے سردار بس اتنا آنکھ دیویں میری اٹھاں دی چروا ہے۔ حضرات مجلس، یہ 1 گھنٹہ 20 منٹ کا جو خطاب ہے اس کا صرف مقصد ہی حضور کے نام کو روشن کرنا تھا، حضور کی محبت کو اجاگر کرنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حضور کی سچی محبت عطا فرمائے، حضور کی غلامی عطا فرمائے۔ حضور کی غلامی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اعزاز نہیں ہے، کائنات میں کوئی اس سے بڑی نعمت ہی نہیں ہے۔ جو بندہ رسول اللہ کا غلام ہوتا ہے وہ کائنات کا سکندر ہوتا ہے، وہ کائنات کا سب سے امیر انسان ہے جس کے دل میں حضور کی محبت دھڑکتی رہتی ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا آدمی وہ ہے جس کے دل میں حضور کا عشق رہتا ہے۔ اللہ آپ کو عشق مصطفیٰ کی تڑپ عطا فرمائے، اللہ آپ کو عشق مصطفیٰ کی رمق عطا فرمائے، اللہ آپ کو عشق مصطفیٰ کی بو عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ۔